खुश आमदीद ख्वातीन व हज़रात, आप देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी और मैं हूं आपका मेज़बान नारवा वाला। आज के इस पॉडकास्ट में बात करना चाहूँगा प्रोफेसर साबिर मोहिद्दीन साहब के साथ। प्रोफेसर साबिर मोहिद्दीन जो हैं ये हायर एजुकेशन में बहैसियत एसोसिएट प्रोफेसर रिटायर हो गए हैं। पॉलिटिक्स में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं और इसके साथ साथ इल्म व अदब के साथ भी काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। शेर व शायरी का भी शौक़ व ज़ौक़ है। आए जाने इनकी हालात ज़िंदगी के बारे में। प्रोफेसर साहब, आपका इस्तकबाल है नारवा लिटरेरी सोसाइटी पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मोहतरम मंजूर साहब आपका नाम है और नारवा वाला आपको कहते हैं। जी जी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप यहाँ आए ताकि हम आपस में कुछ बात करें। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले अपने बारे में बताएं, क्योंकि आप साबिर मोहिद्दीन लिखते हैं, अपने नाम के बारे में बताएं। और आपका जो साबिर, मुझे लग रहा है ये आपका कलमी नाम है। अपने शुरू से अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं, इब्तिदाई ज़िंदगी, उसके बाद आपके एजुकेशन और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में बहैसियत उस्ताद आपने बहुत समय तक अपना फरीज़ा अंजाम दिया। उसके बाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपने कैसे रुजू किया? जी मंजूर साहब, मेरा जन्म इसी गांव में यानी नौशहरा, यहाँ हुआ है मेरा जन्म। और मेरी इब्तिदाई तालीम भी यहाँ के एक गवर्नमेंट स्कूल में हुई है, जो उस वक़्त जब मैंने उसमें दाखिला लिया वो 6ठी जमात तक था। उसको कहते थे बेसिक स्कूल नौशहरा। जी। 6ठी जमात। ये किस साल में? ये तकरीबन 60s 65 67 में, हाँ 68 तक लगभग यहाँ था मैं। उसके बाद मैंने 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं जमात बोनियार हाई स्कूल से पास किया। उन दिनों हाई स्कूल हुआ करता था, उन दिनों हायर सेकेंडरी नहीं थी। वहाँ से मैट्रिक के बाद मुझे अल्लाह का करम है कि उन दिनों बहुत कम लड़के कॉलेज जाया करते थे, तो मैं भी एक खुश नसीब हूँ। तो वो क्रेडिट मेरे वालिदैन को जाता है जो चाहते थे कि मैं आगे पढूं। तो मैंने बारामूला डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया। उन दिनों हुआ था पीयूसी, टीडीसी और फिर 2 साल के बाद फाइनल होता था। तो मैं खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मेरे वालिद साहब वो खुद पढ़े लिखे थे। उनका क्या नाम था? उनका था ख्वाजा अब्दुल अजीज़ शेख साहब। वो उन दिनों 1942 के 45 में वो सेंट जोसेफ के स्टूडेंट रहे हैं। उस वक़्त वहाँ एक होते थे फादर एंड्रूस, क्योंकि बाप से मैंने सुना है, तो लिहाजा उसे काफ़ी शौक़ था। वो तो मैट्रिक से आगे नहीं गए, लेकिन उसका बड़ा शौक़ था कि मैं आगे जाऊं। उनके बारे में और बात सुनना चाहूँगा मैं। वो कौन सा क्या काम करते थे? वो ठेकेदारी करते थे। जी जी। बड़े शरीफुल नफ्स थे। तो उन्होंने कोई मुलाजमत नहीं की थी, हालांकि मैट्रिक पास थे, लेकिन मुलाजमत नहीं। लेकिन शौक़ उसको ये था कि उस वक्त तो मैं ही पैदा, मेरे बाद फिर दूसरा भाई मेरा पैदा हुआ। मैं घर में मेल चाइल्ड सबसे बड़ा था, सबसे बड़ी मेरी बहनें थी। ये यौम पैदाइश के बारे में भी बताएं। हाँ, मेरी 1956। हाँ, तो बाप का शौक़ था। मैं कॉलेज गया, मैंने वहाँ 4 साल वहाँ पढ़ा और 1977 में मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद मैं 1 2 3 साल तो यही उधर इधर घूमता रहा। तो उसके बाद मैं 1980 में बहैसियत टीचर अपॉइंट हो गया। और मेरी पहली फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो थी वो उसे कहते हैं मुकाम पीरा, जहाँ जैसे यहाँ बाबा गफूर साहब की ज़ियारत है, वहाँ भी है मुकाम पीरा। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी ज़ियारत वहाँ पर, इनकी ज़ियारत वहाँ पर भी है, माया के साथ। माया थोड़ा ऊपर है। तो ये 1980 था। कोई गाड़ी वहाँ नहीं जाती थी मंजूर साहब। जी। आपको ये जानकर हैरत होगी कि मैं यहाँ से घर से निकलकर 10 बजे वहाँ पहुँचता था। नौशहरा से सुबह निकलते थे? हाँ,
कितने बजे? चंदनवाड़ी तक गाड़ी में, चंदनवाड़ी से आगे पैदल तकरीबन 1.5 घंटा पौने 2 घंटे लगते थे चंदनवाड़ी से, और एक्यूरेट 10 बजे मैं प्रेयर कराता था वहाँ स्कूल में। 10 बजे आप रिपोर्ट करते? हाँ। एक वाक़ा बताऊँ, एक बार आए यहाँ घंटा मुला के हमारे एडिशनल टीओ थे मोहम्मद मकबूल मीर साहब जी। वो आए, अचानक उसने इंस्पेक्शन किया। जब वो उस ग्राउंड में पहुंचे तो मैं प्रेयर पढ़ा रहा था और लोकल टीचर अभी नहीं आए थे जी। तो बड़े आग बगोला हो गए, मुझे बड़ी अप्रिसिएशन की वगैरह। खैर फिर ये सिलसिला चलता रहा काफ़ी वक्त। मैंने सोचा कि अब मैं टीचर बन गया, मुझे अब ठीक है। लेकिन जब मैं बोनियार में आया, जी जी, बोनियार में जो मेरा लेजान फिर हायर सेकेंडरी के साथ से आपको ट्रांसफ़र होगी? हाँ, काफ़ी देर के बाद, 4, 5, 6 साल के बाद जी। तो बोनियार में हायर सेकेंडरी साथ थी, वहाँ प्रिंसिपल, वहाँ के लेक्चरर, उनके साथ वो एक इंस्पायरेशन मेरे लिए बन गई जी। मैंने कहा मैं क्यों ग्रेजुएशन पर ही रुक जाऊँ, मैं क्यों स्कूल टीचर ही रहूँ जी। तो मेरा एक वो जिसको हम अचीवमेंट मोटिव कहते हैं, वो मोटिवेशन मुझे मिली और मैंने आहिस्ता आहिस्ता आगे शुरू किया। मैंने बीएड किया, मैंने एमएड किया, मैं लीव पर चला गया विदाउट पे तकरीबन 6 महीने मैंने एमएड किया। एमएड करने के बाद मैंने वहाँ ही मैं रुका नहीं, मैंने सोचा नहीं अभी और आगे जाना है, तो मैंने एमफिल में एडमिशन मेरा हो गया वहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी में। एक तरफ से आप जॉब भी कर रहे थे और दूसरी तरफ से जॉब कर रहा था और मैं यहाँ से विदाउट पे, लीव विदाउट पे मैं जाया करता था और यूनिवर्सिटी अटेंड की बाज़ाब्ता। एमफिल किया, क्वालिफाई मैंने अच्छे नंबरों से मैंने एमफिल भी क्वालिफाई किया। फिर मेरा पीएचडी में थोड़ा लेट ही एडमिशन हुआ, उसमें मुझे काफ़ी रुकावटें आई क्योंकि यहाँ से मैं जॉब भी कर रहा था तो जॉब तो मैं छोड़ नहीं सकता था, उसमें काफ़ी रुकावटें आई। लेकिन अल्लाह का करना था कि वो मैंने पार्ट टाइम ही किया मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से, तो लास्ट पर वो भी मुझे क्वालिफाई हो गया और मैं वो अवार्ड हो गया। यहाँ पर मैं एक बहुत ही ख़ास नाम लेना भूल गया। जो मेरे गाइड थे यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर जीएम मलिक। प्रोफेसर जीएम मलिक मेरे गाइड थे। एमएड भी उन्होंने मुझे पढ़ाया, फिर एमफिल मैंने उनके अंडर किया। मैं क्या बताऊं, वो कितने शफीक, रफ़ीक और डेडिकेटेड टीचर हैं। उनकी शख्सियत का मुझ पर बराह रास्त एक असर है। तो वो आज भी ये जो है हमारी गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी वहाँ पर तैनात है। उन दिनों वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में तैनात थे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, आज वो वहाँ तैनात हैं। उनका ज़िक्र किए बगैर ये हमारी जो ये गुफ्तगू है, कन्वर्सेशन है, ये मुकम्मल नहीं है। तो 2 शख्सियतें ऐसी हैं जिन्होंने मुझे बहुत मुतासर किया है। जैसा कि मैंने आपको कहा, कॉलेज में प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट साहब और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जीएम मलिक, गुलाम मोहिउद्दीन मलिक, जो सोपोर के थे। लेकिन इसके दौरान अभी पीएचडी मुझे अवार्ड भी नहीं हुआ था। 97 में हायर एजुकेशन से पोस्ट निकले, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट एजुकेशन था। कुछ 6 पोस्ट निकले, सिर्फ 6। तो मुझे एक वहाँ यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरर थे, अल्लाह उनको खैर करे, मोहम्मद इकबाल मत्तू। हालांकि वो खुद उस वक्त यूनिवर्सिटी में एडहॉक थे, मगर मैं उसका आज भी याद है। वो आया, उसने मुझे कहा, आपको इन्फॉर्म किया कि ऐसे इन्फॉर्म पोस्ट निकले हैं, आप फौरन अप्लाई करो जी। उसने खुद भी अपना भी भरा जी। तो मैं भी गया, मैंने अप्लाई किया। तो अल्लाह का करना था, फिर इंटरव्यू हो गया, वो टेस्ट हो गया, पहले रिटन टेस्ट, फिर इंटरव्यू हो गया। तो मैंने वो क्वालिफाई किया और 99 में मैं हायर एजुकेशन में चला गया। तो उसके बाद मैंने मुख्तलिफ कॉलेजों में ड्यूटी दी। जैसे कि सबसे पहले मैं वुमेन्स कॉलेज बारामूला में 4
سال 4.5 سال پہلی پوسٹنگ آپ کو پہلی پوسٹنگ جی ہاں پہلی پوسٹنگ جی تو کافی محنت کی میں نے وہاں پر بہت اچھا اور اللہ کا کرم یہ تھا کہ میرا کام دیکھ کر جتنے بھی پرنسپل وہاں آئے ان سب نے مجھے اپریشیٹ کیا اور باقی جو کولیگز تھے تو میرا تو اپنا نیچر ہی ویسا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ بہت پیار محبت سے پیش آنا کیونکہ میری گرومنگ ہی ایسی ہوئی تھی اور سکول ایجوکیشن سے آیا تھا بچوں کے ساتھ پیار تھا میرے خیال میں اسی پیار نے مجھے کریکٹ کو کچھ دیا جو میری نیت ان بچوں پر تھی تو تمام پرنسپل جموں کے پرنسپل تھے ایک سرلا کوہلی جی تھی ہمیں جموں کی بہت گریٹ لیڈی تو اس نے بچوں کی طرح بچے کی طرح مجھے پالا تو وہاں سے بعد میں ہندواڑہ ڈگری کالج میں گیا وہاں بھی 4-5 سال میں نے دیے تو وہاں بھی بہت اچھے ماحول میں نے کام کیا بہت اچھے دوست بن گئے تو اس کے بعد میرے 8 سال اوری کالج میں اوڑی کالج میں ہاں کیونکہ جب میں اوری کالج میں گیا تو اسی سال اوری کالج شروع ہوا تو پہلے جو وہاں 1-2 پروفیسر ہم تھے ایک تھے میرے دوست فضل رحیم بیگ صاحب وہ بلکوٹ کے ہیں ٹھیک لوکل اوری کے آج بستے ہیں بارہمولہ میں اور میں پرمننٹ فیکلٹی ہم 2 ہی تھے تو ہم نے وہاں شروع کیا اور پھر میں نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے دور ہوتا ہے میں بارہمولہ واپس جاؤں میں نے کہا اللہ نے شاید مجھے چنا ہے اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے تو میں نے پوری جان لگا کر اس کالج میں 8 سال کام کیا اور کالج بن گیا آج آپ دیکھیے وہاں کی بلڈنگ بہت ہی خوبصورت بلڈنگ بہت ہی اچھی جگہ وہ لیبارٹریز جو ہم نے بنائی میں آپ کو منظور صاحب کہوں جیسے آدمی اپنے بچے کو دیکھتا ہے نا جی یہ کس دن کتنا بڑا ہوا کس مہینے کس سال کتنا بڑا ہوا اسی طرح ہم ہر روز دیکھتے تھے ہمارا کالج کہاں پر پہنچا یعنی ہر اینٹ پر ہماری نظر تھی ہر اینٹ پر کتنی اینٹیں آج لگ گئی کچوار لگ آج یہ اوز اک ڈیڈیکیشن تو شاید اللہ کا کرم ہے کہ یہی چیز ہمیں آگے بھی چلاتی ہے تو اس طرح پھر 2014 میں جنوری میں وہاں سے ریٹائر آیا اوڑی کالج سے ریٹائر اوڑی کالج سے ہی میں ریٹائر ہو گیا تو یہ میرے کیریئر میرے جو پروفیشن ہے اس کی یہ آپ کے سامنے میں نے سارا ہاں اور یہ جو کالج کا دور تھا بہت اچھا دور تھا میں آپ کو بتاؤں ان دنوں ہمیں فارسی میں نے یہاں سائنس پڑھی تھی وہاں پہنچ کر میرے فادر بھی چاہتے تھے میں سائنس پڑھوں لیکن وہاں پہنچ کر میں نے پرشین پڑھی اس کی ایک وجہ ہے کہاں پہنچ کر بارہمولہ کالج میں اچھا جب آپ کالج گئے تو میں نے آپٹ کیا پرشین ایک سبجیکٹ اردو پولیٹیکل سائنس تاج کو وجہ یہ ہو گئی کہ ان دنوں وہاں پروفیسر ہوا کرتے تھے عبدالغنی بٹ صاحب پروفیسر غنی بٹ بیانڈ می جس نے بک لکھی ہے ہاں تو عبدالغنی بٹ کی پرسنالٹی جو تھی وہ اتنی چارمنگ تھی اور اتنے اچھے بٹنگ اتنی پرسنالٹی ان کی کہ انسان سوچتا تھا کہ یعنی میرے سامنے وہ رول ماڈل بن گیا اس نے مجھے پکڑا تو کہا کیا سبجیکٹ لے رہے ہو آج جانتا تو نہیں تھا میں نے کہا اس نے میرا فارم دیکھا تو کہا یہ کیا لیا ہے سائنس نے میں نے کچھ شاید اکنامکس اور کچھ لیا تھا وہاں تو اس نے کہا اس نے کاٹا ایک اس نے لکھا پرسن کہا پرسن پڑھو میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں نے پرسن اس سے پڑھی 4 سال اور اردو تھا تو شاعری کا شوق مجھے انہی دنوں ہو گیا وہاں بھی تھا کالج کے دور میں وہاں کچھ ہمارے بڑے اچھے اسٹوڈنٹ دوست تھے مثلاً عبدالرحمن سیاح صاحب بارہمولہ کے کلاس فیلو تھے لکھتے تھے اچھا لکھتے تھے غلام نبی شہباز ایک لڑکا ہوا کرتا تھا بہت اچھا لکھتا تھا ایک میرا دوست تھا بڑا قریبی عبدالمجید ریحان وہ تخلص کرتا تھا وہ پنجگام کپواڑہ کا ہے لیکن اس کے بعد وہ مجھے ملا نہیں
میں آج اگر کوئی یہ بات اس تک پہنچی، کیونکہ وہ میرا جگری دوست تھا، تو اگر اس تک یہ بات پہنچتی ہے تو اسے اگر کسی ذریعے سے، تو اسے میرا کہنا کہ میں آج بھی آپ کا راستہ دیکھ رہا ہوں، آپ کی دوستی کا وہ جو وہ سہانے دن تھے، وہ آج بھی میرے دل میں ان کی یاد تازہ ہے۔ بڑا اچھا وہ بھی لکھتا تھا۔ ان دنوں میں نے ایک کشمیری، انہی دنوں کیا ہوا تھا آپ کو معلوم ہوگا، ایکارڈ ہوا تھا، اندرا عبداللہ ایکارڈ، کریکٹ، تو اندرا عبداللہ ایکارڈ جب ہوا تو ایک کشمیری غزل لکھی میں نے، نظم، اب مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا وہ کہیں موجود بھی ہوگی پتہ نہیں، اس کا ایک مصرع جو اس میں بار بار آتا تھا، سوز اتکن کہ شیخ عبداللہ چھُ ونان اندرا گاندھی ون اخ نظر سیود ترا مے ون بیٚیہِ چھُ کرُن کیا ون اخ نظر سیود ترا مے ون بیٚیہِ چھُ کرُن کیا مے ہسا کوٚر مے اِتہِ أمۍ ہاونٲیِم 14 رۄپیہِ توٚملہٕ کِلوٗ، أمۍ دیٛاونٲیِم یِتھ کٔنۍ، أمۍ دیٛاونٲیِم پھاکہٕ، أمۍ کھیٛاونٲیِم ٲلوٕ، أمٮ۪ن ووٚنُم ہُہ، أمٮ۪ن ووٚنُم یہِ ہسا ہٲیِم نُن ڈَلہِ، پتہٕ ہسا کوٚر مےٚ ژےٚ نِش سرینڈر، ژٕ وَن تہٕ وۄنۍ بیٚیہِ کیٛاہ چھُ مےٚ کَرُن، وۄنۍ ژٕ ترٛاو صرف اکھ سیوٚد نظر۔ یہ چھُ تَمٮ۪ن دۄہن حظ ییٚلہِ مےٚ پٔر، گن صٲب گوٚو پروفیسر غنی، اللہ اسے سلامت رکھے، وہ بہت خوش ہوئے، اور اس کے بعد بھی کبھی کبھی وہاں کالج میں ہوتا تھا تو ڈائس پر میں نے کچھ غزلیں ایک دو بار، تو اس عبدالغنی بٹ صاحب نے کہا آج سے میں آپ کا نام لکھوں گا محی الدین نہیں، محی الشاعر، محی الشاعر، محی الشاعر۔ میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ دوپن محی الدین گو دین کا چراغ، ژٕ چھُکھ نہٕ دین کو یوت چراغ کینٛہہ، ژٕ چھُکھ شاعری یوت چراغ۔ بچپن تھا تو یہ تھا، وہاں سے پھر آہستہ آہستہ چلا۔ پروفیسر صاحب آپ بتائیں کہ محی الشاعر سے صابر مہدین تک کا سفر کیسے شروع ہوا اور کہاں پہنچے آپ؟ ہاں دیکھیے، وہ ایک کالج کا زمانہ تھا، اس دنوں ہم لکھتے تھے تھوڑا بہت کچھ، لیکن اس کے بعد مجھ میں شاعری کا شوق پیدا ہو گیا، میں لکھتا رہا، حالانکہ چھاپا نہیں۔ آپ میرے گھر میں جہاں بھی دیکھیں گے کاغذ لکھے ہوئے ہیں، ڈائریاں لکھی ہوئی ہیں، کئی بار میں لکھ کر پھر کاٹ دیتا تھا کچھ سال کے بعد۔ جی، وہ اس لیے کہ میں نمبر ایک میں وہ ایک سمجھو ایک شوق تھا شاعری کا، اپنے احساسات کو ظاہر کرنے کا، تو یہ شوق نہیں تھا کہ کوئی مجھے بڑا شاعر کہے، تو شوق تھی اس میں کیا۔ البتہ میں رائٹرز گلڈ بارہمولہ کے ساتھ وابستہ رہا بہت پہلے، تو ان دنوں وہاں یہ تھے ہمارے وکیل صاحب، کیا ہے ان کا نام، بارہمولہ کے شبیر صاحب، شبیر صاحب ہوا کرتے تھے، اور بھی کافی لوگ وہاں بھی رہا۔ تو پھر یہاں بھی جو انجمنیں بنی شاعروں کی، ان میں بیچ بیچ میں مشاعرے بھی۔ کے ساتھ آپ شروع سے ان کے ساتھ رائٹرز گلڈ کے ساتھ آپ شروع سے گلڈ کے ساتھ میں تھا کچھ دیر، ملٹنسی سے پہلے، اس کے بعد یہ سارا 89 تک، اس کے بعد یہ سارا سلسلہ ہی بیٹھ گیا، پھر زیادہ وہ آنا جانا بھی نہیں رہا، البتہ میں لکھتا رہا۔ جی، محی الشاعر وہ اس نے مجھے خوش کرنے کے لیے کہا، وہ کوئی تخلص نہیں تھا۔ جی جی، اس نے کہا کہ سٹیج پر پروفیسر غنی بٹ صاحب نے کہا کہ میں آج سے آپ کو محی الشاعر کہوں گا، حالانکہ اتنا بڑا کوئی کمال میں نے نہیں کیا تھا، ایک چھوٹی سی غزل وہاں کہی تھی۔ تو اس پر پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنا تخلص صابر اختیار کر لیا، سوچ سمجھ کے صابر، شاید میں صابر ہوں بھی، تو لہذا صابر کیا میں نے، پھر آگے جو بھی تھا تو اس میں نے ایز یہ صابر اپنا تخلص اختیار کیا اور آگے پھر چلتا رہا۔ پروفیسر صاحب بتائیں کہ ایم فل کے دوران
جب آپ کی ظاہر سی بات ہے ریسرچ ایریا تو لیا ہوگا آپ نے کوئی ٹاپک وغیرہ، اس حوالے سے بھی بات کریں کہ جو آپ کے سپروائزر رہے ہوں گے، اس حوالے سے بھی تھوڑی روشنی ڈالیں. ایم فل میں جب میں نے ایم فل کیا تو میرا یہ جو ٹاپک تھا وہ تھا نان فارمل ایلیمنٹری ایجوکیشن. ان دنوں کیا تھا کہ یہ جو پارٹ ٹائم ایجوکیشن دی جاتی تھی، وہاں پر ایک انسٹرکٹر کو تعینات کیا جاتا تھا، اس کو 200 کے 500 دیتے تھے، اور اس کا کام ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے ایڈلٹ ایجوکیشن، وہ نہیں، ایلیمنٹری نان فارمل ایجوکیشن وہ ہوتا تھا ان بچوں کے لیے جو کسی وجہ سے +6 جو ہیں سکول میں داخلہ نہیں لے سکتے تھے. ان کے لیے وہ سینٹر ہوا کرتے تھے. تاتو ساسم باضابطہ سپروائزرات ایک ڈپارٹمنٹ تھا اس کے لیے بارہمولہ میں بھی، تو ان کے لیے وہ تھا. تو اس میں مجھے موقع ملا یہ ریسرچ کرنے کا، تو اس میں نے بہت کچھ سیکھا. میں نے یہ بھی دیکھے کہ فلاز کیا کیا ہے، یہ بھی دیکھا کہ ایلیمنٹری ایجوکیشن کتنی امپارٹنٹ ہے. ریسرچ ایریا کوئی بارہمولہ لیا تھا؟ بالکل بالکل، میں نے ایک بلاک لیا تھا بارہمولہ کا، جو میرا سیمپل تھا. ایک بلاک ایک لیا تھا میں نے بارہمولہ کا، اس میں تقریباً 30-35 یہ سینٹرز آتے تھے. ان کی مجھے اسٹڈی کرنی. ٹاپک آپ نے خود چوز کیا ہے، انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا؟ ٹاپک نہیں، یہ ذہن میں تھا میرے ذہن میں تھا کہ میں ایجوکیشن پر ہی کہوں. لیکن پھر مجھے ڈاکٹر مدھوش صاحب ان دنوں ہمارے HOD ہوا کرتے تھے یونیورسٹی میں، اس نے مجھے کہا کہ نان فارمل پر کرو، ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن. ہاں کہا نان فارمل ایجوکیشن پر کرو، اس پر کم کام ہوا ہے، ایلیمنٹری ایجوکیشن. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو جناب میں نے پھر دیکھا کہ کون کون سے فلاز اس میں ہیں. یہ چلاں کس کو آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو بچے پرائیویٹ سکولوں میں درج تھے وہی بچے نان فارمل میں اس وقت لائے جاتے تھے جب سپروائزر آتا یا اور کوئی، یعنی چلاں سو. تو میں نے اپنے رپورٹ میں وہ سارا ڈاکومنٹیشن اس کی ہے. تو اس کے بعد پھر PhD کا ہو گیا، میرا پارٹ ٹائم PhD ہو گیا. تو اس PhD بھی اسی ٹاپک پر اس کو تھوڑا ایلابریٹ کیا. ہاں پھر پورے تو اس میں نے پھر کمپیریٹو کیا جموں کا اور ادھر کا. ہاں تو یہ تھا اس کا یہ سفر. جناب آپ بتائیں کہ مایا پیرا آپ نے بات کی، اور ہمارے ایریا میں بھی اگر ذہن پورہ کی بات کریں تو وہاں پہ بھی ایک بہت ہی مشہور پیرنیا میں بابا غفور رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں، کیونکہ آپ اس دریا جہلم کے اس کنارے رہتے ہیں، وہ بالکل آپ کی اپوزٹ میں رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں تھوڑا جانکاری دیں ہمیں. یہ جو ہے بابا غفور صاحب تو ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں. تو مختلف باتیں ہیں ان کے متعلق، مختلف عقیدے ہیں، کیونکہ بچپن میں ہم اکثر پیدل جایا کرتے تھے، وہاں میلہ لگتا تھا. اب تو وہ میلہ نہیں لگتا ہے لیکن جاتے تھے. یہ 70s کی بات ہے، جب ہم بچے تھے تو اکثر جایا کرتے تھے میلے میں. کافی بڑا میلہ لگتا تھا اور وہاں شب ہوتا تھا، وہ اس کے لیے لوگ رات کو جاتے تھے. ہاں اور منتیں لوگ مانگتے تھے. اب وقت کے ساتھ ساتھ عقیدوں میں بھی تھوڑا فرق آیا ہے. اسی طرح ایسی ہی زیارت وہاں مقام پیرا اس کو کہتے ہیں، بجامہ سے تقریباً 4 کلومیٹر اوپر. بجامہ اور مایا کے درمیان میں ہے ایک جگہ، اس کو کہتے ہیں مقام پیرا. مطلب اس کا اس کے ساتھ کیا کو ریلیشن ہے؟ یہی ہے. اچھا وہاں بیٹھے ہیں. اچھا مقام پیرا مطلب ہاں کافی دیر وہاں بیٹھے ہیں، سٹے کیا ہے وہاں پر، عبادت کی ہے. وہاں عجیب بات ہوتی ہے، وہاں اکثر فلڈ آتے ہیں اس ایریا میں. ہاں بڑے بڑے فلڈ آتے ہیں مایا نالے سے. تو وہاں میں نے ایک قصہ سنا ہے، تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو وہاں کی وہ زیارت کی وہ جیوگرافی لگتی ہے، ٹوپوگرافی، وہاں وہ ثابت بھی ہوتا ہے
دپان اکہ دۄہ آو فلڈ زبردست فلڈ جی جی اتھ استانس سۭتۍ ٲس بٔڑ اکھ أمِس ٲس اَتہِ جھونپڑی اکھ یہِ ٲس آسان اَتہِ استانس ڈُوان کران جی تہٕ جناب علی دوٚپُن ییٚلہِ سہلاب آو تہٕ أمِس اوس نہٕ اَتہِ کِہیٖنۍ أمۍ تُل شُپ چھُنا وَنان أپِس شُپ دیُن أمۍ تُل شُپ یہِ تھووُن پننہِ پارِ بٕتھِ اچھا یہ لوکلی وہاں پہ نیریٹو ہے ہاں نیریٹو ہے تو دپان سہلاب گوٚو ہُپٲرۍ تہٕ یپٲرۍ تہٕ زیارتس سۭتۍ گوٚو نہٕ کینٛہہ أمۍ سٕنٛز پٲر تہِ بچے ہٹ بھی بچ گئی ہاں اور وہاں جو دکھتا ہے کہ اس کے اس سائڈ بھی نالا بن چکا ہے اس سائڈ بھی نالا ہے وہ والا ایریا جو سارا بچ وہ بیچ میں جو یہ تو زیارت جو سے جی 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 وہاں لگتا ہے کہ ایسا ہوا ہے تو یہ ہے کہ وہاں بھی انہی کی زیارت ہے تو ان کے بارے میں یہ کہاں سے ڈیٹیلڈ کوئی مجھے اس کے بارے میں پوری جانکاری نہیں ہے تو کچھ کہتے ہیں کہ اور کہیں سے آئے ہیں کچھ کہتے ہیں یہاں کے تھے لیکن مجھے اس بارے میں پوری جانکاری نہیں ہے یہ آپ کبھی پیرنیا والوں سے مجھے وہاں پہ پوچھ جانا سکتے پڑے ہیں گا اس کے لیے ہاں وہاں آپ کو پوری ڈیٹیل اس کی ملے گی پروفیسر صاحب آپ بتائیں کہ چونکہ آپ شاعری کا شوق و ذوق رکھتے ہیں آپ بتائیں کہ کس کس زبان میں کس کس لینگویج میں آپ لکھنا پسند کرتے ہیں اور کس کس زبان میں لکھتے ہیں آپ ہاں جی میں اکثر اردو میں لکھتا ہوں اور کشمیری میں اردو کشمیری اردو اور دونوں کشمیری زبانوں میں دونوں زبانوں میں لکھتا ہوں تو زیادہ اردو میں ہی لیکن بیچ بیچ میں کشمیری میں بھی لکھتا ہوں پروز اور پوئٹری نہیں پوئٹری پوئٹری میں نے لکھی ہے خاص کر غزلیں زیادہ غزلیں تو اس میں طرح طرح کی غزلیں ہیں کچھ رومانی غزلیں بھی میں نے لکھی ہیں جی جی تو کچھ سنجیدہ طور طریقوں کی بھی جی تو دونوں چیزیں لکھی ہے میں نے کون سی چیزیں آپ کو زیادہ متاثر کرتی ہو آپ قلم اٹھانے پہ مجبور ہو جاتے ہو آپ کی شاعری میں آپ نے کون سی چیز دیکھو دو چیزیں ایک تو شاعری جو ہے یہ قدرتی یہ جو نیچر ہے جی یہ آپ کو کمپل کرتا ہے یہ نیچر کی بیوٹی جو ہے تو آپ اگر کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں ایک خوبصورت چیز کو اگر آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں وہ ذوق نہیں ہے اگر ہم پھول کو دیکھ کر ایک خوبصورت پھول کو دیکھ کر اگر ہمیں اس کے ہونے کا احساس یہاں دل پر نہیں ہوگا اس خوبصورتی کا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس وہ ذوق نہیں ہے بیوٹی نیچر کی ہو اور پھر حالات بھی مجبور کرتے ہیں قلم اٹھانے کے لیے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے حالات کیا ہیں کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے سماج میں کیا ہو رہا ہے سماج کی برائیاں سیاسی طور کیا ہو رہا ہے کبھی کبھی اس پر بھی آدمی لکھتا ہے اپنی من کی بڑاس نکال دیتا ہے تو باقی زیادہ تر یہی ہوتا ہے جو شاعری جس کو شاعری کہتے ہیں جس کے لیے غزل مشہور ہے کہ مثلا رنجور تلگامی پرسوں آپ سے ملاقات بھی ہوئی میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور بہت بڑے شاعر ہیں اور ان کی غزلیں جو ہیں اس میں رومانیت کوٹ کر بھری ہے بہت رومانی قسم کے شاعر ہیں لیکن ایک ہستی ہے ایک کریکٹرڈ پرسنالٹی ہے تو یہ اللہ کا کرشمہ یہ ہوتا ہے کہ شاعر کیا دیکھتا ہے اور کیا لکھتا ہے جناب آپ بتائیں کہ آپ کی شاعری کی اب بات چل رہی ہے تھوڑا سا آپ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے ایک اپنی شاعری میں تھوڑا سا ہمیں تھوڑا میں آپ کو کچھ چیزیں میں آپ کو کچھ غزلوں کے کچھ شعر میں آپ کو ایک دو شعر آپ کو میں بتاؤں گا زیادہ نہیں کیونکہ ٹائم بھی آپ کے پاس کم ہے دیکھو یہ میں نے لکھا ہے ایک کتاب میرے خیال میں 2017 یا 18 وہ آپ خود پھر ڈیٹ بھی آپ کو پتہ چلے گا
ایک خاص وجہ سے ایک کتاب لکھا تھا. تو ایسے ہے, پھر دل نے اٹھایا ہے قلم ہاتھ میں اپنے. دل نے کیا, پھر دل نے اٹھایا ہے قلم ہاتھ میں اپنے, پھر خون جگر آج نچوڑا ہے کسی نے. پھر خون جگر آج نچوڑا ہے کسی نے, خاموش ابھی ہو ہی رہا تھا یہ سمندر. خاموش ابھی ہو ہی رہا تھا یہ سمندر, پھر موج تلا تم کو جھنجھوڑا ہے کسی نے. یہ چون وچن لاسٹ. بلبل ہے نوا خاں, نالہ زاری کرنا. بلبل ہے نوا خاں کہ ایک نازک سی کلی کی. بلبل ہے نوا خاں کہ ایک نازک سی کلی کی, ٹکری میں کلائی کو مروڑا ہے کسی نے. ٹکری میں کلائی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ ہماری وہ گجر بیٹی, آنسو آتے ہیں جب ان کے ساتھ, ہاں جموں میں وہ اس گجر لڑکی کے ساتھ جو ہوا وہ درندگی, تو جب میں نے یہ سنا تو یہ شعر آ گئے. یہ میں نے اسی وقت میرے ذہن میں آیا, اسی لیے میں نے لکھا پھر دل نے اٹھایا ہے قلم ہاتھ میں اپنے, پھر خون جگر آج نچوڑا ہے کسی نے, تکریم کلائی کو مروڑا ہے کسی نے. تکریم کو عزت, یعنی اس عزت والی کلائی کو کسی نے مروڑ دیا. جی ہاں, تو یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک ایسے بھی جذبات قلم کی زبان بن جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے مجھے کہا کہ آپ کا یہ کیا ہے, آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیا. ایک شعر بہت پہلے لکھا ہے میں نے, میں شاعر کیوں بنا. جی جی. مقدر نے مزاجن مجھ کو ایک شاعر بنایا ہے. مقدر نے مزاجن مجھ کو ایک شاعر بنایا ہے. میرے گفتار نے شاید مجھے بہتر بنایا ہے. میں بہتر نہیں تھا, میرے گفتار نے شاید مجھے بہتر بنایا ہے. مثلا یہ ایک شعر ہے یہاں پر, اس کا ایک شعر بہت ہی نرم و نازک تھی میرے تخلیق کی مٹی. بہت ہی نرم و نازک تھی میرے تخلیق کی مٹی, یہ کیسی آگ تھی جس نے مجھے پتھر بنایا ہے. یہ کیسی آگ تھی جس نے مجھے پتھر بنایا ہے. اسی طرح اور بھی میں ایک دو شعر آپ کو نظر کرنا چاہتا ہوں. جی عنایت کریں. ہاں, مثلا یہ ایک ہے, شادماں ہیں دل کو میرے غم سے کھو کر دیکھ کر. یہ اپنے محبوب کی طرف یا رقیب کی طرف یا محبوب کی طرف, وہ مجھے غم سے کھو کر دیکھ کر شاد ہو گئے, خوش ہیں. میں پشیماں کس لیے ہوں ان کے تیور دیکھ کر, میں کیوں پریشان ہو جاؤں. یہ شعر اس میں ہے, بجلیاں بھی سر پٹک کر خاک ہو جاتی رہی. یہ بجلی ٹرٹ پہ تمہیں پھاٹو پنن کل بالکل خاک ہو جاتی رہی. پھر سلامت شہر خستہ میں میرا گھر دیکھ کر. جب انہوں نے میرا گھر پھر سلامت دیکھا تو انہوں نے اپنا ماتھا توڑا. ایک اور شعر اس کا, تیگ دشمن شرمساری سے میاں میں چھپ گئی. میاں گو یت مز تلوار سے تھا. تیگ دشمن شرمساری سے میاں میں چھپ گئی, پیش قاتل اس قدر مجھ کو سبک سر دیکھ کر. سبک سر یعنی یہ تلوار تہ منشا یم وقت ایم وچ میں سبک سر چھو آسان اخ نفر اخ یس لاپرواہ آسہِ. آوار تہ ونوس, احمق تہ ونوس, بے نیاز تہ ونوس, خوش مزاج تہ ونوس. اتھ چھ واریاہ مطلب نیران. اصلی چھو یس بے پرواہ آسہِ. نت چھُ دشمن برونٛہہ کنہِ تلوار ہیتھ, پتہٕ سُہ دشمن تہِ چھُ پریشان, تلوار تہِ چھُ پریشان گژھان, یہِ کیٛاہ نفر چھُ بہٕ آیاس أمِس مارنہِ, أمۍ چھُ گردن تھٲومٕژ یِتھ کٔنۍ سبک سر دیکھ کر. تو یہ چھُ اتھ آپ کشمیری میں بھی ہمیں کشمیری ون بہٕ یِتھَے کٔنۍ. چلو کشمیری میں چھِ مثال کے طور پر کینٛہہ چھِ مےٚ بڑٕ رومانی غزلہِ لیچھمژ, تِم پرِ تہِ مےٚ اتہِ مشعرس منٛز کیٛاہ چھِ اتھ ونان گلستان. مجید مسرور صاحب نے مجھے بلایا تھا,
تو کافی اپریشیٹ کیا اس نے ان غزلوں کو. جی جی. تو سچ مثال کے طور پر بہٕ دِمہے دِل ژےٚ ویتراوُن تگی ما بہٕ دِمہے دِل ژےٚ ویتراوُن تگی ما چھُ ٲوِل پھُٹ تہٕ سۄمبراوُن تگی ما ژےٚ ٲسی حٲل پوشن مالہٕ کرنس پوشن مالہٕ کرنس کنڈٮ۪ن ہُنٛد دِل ژےٚ پھٔلراوُن تگی ما کنڈٮ۪ن ہُنٛد دِل ژےٚ پھٔلراوُن تگی ما لُکن ہٕنٛز کتھ ژٕ کرنے ریزٕ جگرس لُکن ہٕنٛز کتھ ژٕ کرنے ریزٕ جگرس کتھن ہُنٛد زہر شرٛوپراوُن تگی ما. یہ ٲس اکھ غزل. پروفیسر صاحب آپ کی ابھی ریٹائرمنٹ کے بعد ابھی بہت سال ابھی آپ گھر پہ ہی ہیں, ابھی کیا آپ کے آبجیکٹیوز کیا ابھی لائف میں اس وقت؟ دیکھیے میرے ہاں دیکھیے میں سیاست میں بھی آیا, اور آپ کے لیے یہ جانکاری ہونی چاہیے کہ 2014 نومبر دسمبر میں یہاں اسمبلی کا الیکشن ہوا جی. تو اس وقت ہم یہاں پر کینڈیڈیٹ بن کے آئے پی ڈی پی کی طرف سے راجہ اعجاز علی. تو ان کو مینڈیٹ ملنے سے پہلے ہی, چونکہ وہ ریٹائر آ گئے تھے 2012 میں, تو 2012 کے بعد وہ اکثر مجھے بلایا کرتے تھے, لیکن میں گیا نہیں کیونکہ میں ابھی سروس کر رہا تھا, لیکن ان کا سندیشہ مجھ تک پہنچتا تھا. تو میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, میرے بڑے بھائی ہیں وہ. تو پھر جب وہ میدان میں آئے اور اسے پی ڈی پی جوائن کیا, اور پی ڈی پی کے ساتھ مجھے دلی لگاؤ تھا شروع سے 2002 سے, جس وقت مفتی صاحب نے یہاں گورنمنٹ بنائی, کیونکہ ہم نے 90 بھی دیکھا, ہم نے پھر 90 کی پوری دہائی ہم نے دیکھی. جب میں ڈیوٹی جاتا تھا بارہمولہ, مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ نوشہرہ سے بارہمولہ تک 3 جگہ چیکنگ ہوتی تھی, ہمیں نیچے اترنا پڑتا تھا, میلوں چلنا پڑتا تھا. تو وہ چیزیں رک گئی جب مفتی صاحب آئے اور اچھے کام کیے. تو ایک میرا تھا, وہ میں ملا تو نہیں ان کے ساتھ, لیکن وہ انکلیشن ایک ہو گئی. پھر جب اعجاز صاحب آئے, تو اعجاز صاحب جب میرے پاس آئے, انہوں نے مجھے اٹھایا اور اپنے ساتھ لے لیا, اور جب ان کا الیکشن تھا میں ان کا چیف ایجنٹ تھا, سارا میرے ذریعے ہوا. تو بہت اچھی طرح سے محنت کی یہاں اڑی کے لوگوں نے. یہ ایک بہت بڑی بات تھی, تاج محی الدین صاحب نے ہار لیا اس وقت, اور اعجاز خان صاحب نے 18,500 ووٹ لیے. پھر کچھ ہزار سے محترم شفیع صاحب جیت گئے. تو وہ تھا میرا سیاست میں آنے کا پہلا قدم. اس کے بعد اب جب سیاست میں آدمی آ گیا تو پھر پاؤں واپس نکالنا بھی ذرا مشکل ہی ہو جاتا ہے. اس کے بعد راجہ اعجاز علی صاحب پی ڈی پی سے نکل گئے, بہت سارے نکل گئے, تو اعجاز صاحب بھی نکل گئے, وہ تو پہلے ہی نکل گئے. تو اعجاز صاحب نے مجھے کہا میرے گھر آ کر کہ ہم پی ڈی پی چھوڑ رہے ہیں. میں نے نہیں مانا, میں نے کہا نہیں, آپ کی ایک عزت ہے, ایک امیج ہے, مت چھوڑو, جو ہے وہ ہے, رہو ادھر, میں بھی نہیں چھوڑوں گا. خیر جب اس نے جوائن کیا تو میں نے اس کو صاف کیٹیگورکلی کہا کہ میں پی ڈی پی نہیں چھوڑ رہا ہوں. تھوڑا اس وقت اس کو میرا محسوس بھی ہوا ہوگا, میں معافی مانگتا ہوں ان سے, لیکن اچھا نہیں رہا. وہ اچھا اعجاز صاحب کے لیے بھی نہیں رہا. تو بعد میں پھر میں باضابطہ پی ڈی پی میں آیا. میں یہاں زونل پریزیڈنٹ رہا اڑی کانسٹیچوئنسی کا. محبوبہ جی کے ساتھ کافی بار میٹنگیں ہوئی, اور پھر ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کا طریقہ, ان کا وہ درد جو ہے لوگوں کے لیے, مجھے بھی اس کے ساتھ اچھا لگاؤ رہا. پھر بعد میں پی ڈی پی سے لوگ نکل بھی گئے. تو دیکھتے ہیں, ہم تو اپنی جگہ ہیں, دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. ریٹائرمنٹ کے بعد پالیٹکس میں آنا ضروری تھا کیا آپ کہیں آئیڈینٹی کرائسس میں مبتلا تو نہیں؟ دیکھیے آئیڈینٹی کرائسس مجھے تھی ہی نہیں. جتنے لوگ مجھے آج جانتے ہیں اس سے زیادہ لوگ مجھے ایز ٹیچر جانتے ہیں.
جی میں پروفیسر بھی نہیں کہوں, پروفیسر بھی ٹیچر ہی ہوتا ہے. جتنی میری پہچان بحیثیت استاد کی ہے میرے شاگردوں میں, ان شاگردوں کے والدین میں, کم سے کم 1-2 جنریشن میں نے پڑھائی ہے, تو اتنی پہچان میں نہیں سمجھتا ہوں وہ میری پالیٹکس میں آنے سے ہوئی. میری اپنی ایک پہچان ہے, مجھے کوئی آئیڈینٹی کرائسس نہیں تھا. البتہ ایک چیز تھی, میں چاہتا تھا کہ میں کس طرح اپنے لوگوں کی خدمت کروں. اگر میں نے ایز ٹیچر, ایز پروفیسر ایک خدمت کی ایجوکیشن کے لحاظ سے, اور بینیفیشریز جو تھے وہ بچے تھے میرے اسٹوڈنٹ, جی جی, میں نے سوچا کیوں نہ اب بینیفیشریز ان کے والدین بھی بنے اور بینیفیشریز آنے والی جنریشن بھی بنے جو ینگ لوگ ہیں. کیونکہ مجھے کوئی لالچ نہیں تھا, مجھے کوئی یہ نہیں ہے, تو میں بغیر بے لوث اپنے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کے لیے ایک نیوز ہے کہ مجھے 2018 میں اپنے لوگوں نے زبردستی سرپنچ کا الیکشن لڑوایا یہاں سے. اچھا, اپنے ایریا نوشہرہ سے, اور میں نوشہرہ میں سرپنچ بنا کافی ووٹ لے کر. میں 5 سال یہاں سرپنچ بھی رہا. پریویس ٹینیور میں؟ ہاں, جسٹ جنوری 9 کو وہ ختم ہو گئی. یہ آپ کے لیے نیوز ہوگی, اور یہ سب کے لیے, ایون جتنے بھی آفیسرز تھے وہ جب سنتے تھے پروفیسر, تو اللہ ان کو خیر کرے, سب لوگوں نے میری عزت کی, بڑا احترام کیا. چاہے کوئی ایگزیکٹو آفیسر تھا, یہاں ڈی سی صاحب, یتو صاحب تھے, نقاش صاحب تھے, وہ بھی جانتے تھے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا, تو بڑا اچھا رہا میرا. تو میں نے اپنے 5 سال, تو کم سے کم اتنا ہوگا, ہو سکتا ہے کسی کا کام نہیں ہوا ہوگا, لیکن ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوئی ہوگی. اور اس میں پالیٹکس میں ایک بات یہ بھی ہوئی, ایک بار میں بھی 1 مہینہ بند رہا 2019 کے بعد. 4 اگست 2019 کو مجھے گھر سے اٹھایا اور پھر ڈاک بنگلو بارہمولہ میں مجھے بند رکھا, مگر ڈاک بنگلے میں رکھا. تو وہ تقریباً 1 مہینہ میں تھا, اور یہاں ایک بونیار کے ہمارے جاوید خان صاحب تھے, اور آپ کی شیری کے راتھر صاحب, غلام حسن راتھر, جی, اسی طرح تھے بند. اچھا, فار ہول منتھ, فار ہول منتھ, لیکن وہاں ڈاک بنگلو میں. تو اس کے بعد پھر چھوٹ گئے. پھر تو یہ ہے ہمارے. پروفیسر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ پبلک ڈومین میں آ کر آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے تھے. آپ بتائیں کہ کس حد تک آپ اس وقت مطمئن ہیں اپنے جو آپ نے کام کی عام سماج کے لیے, معاشرے کے لیے؟ دیکھیے, ہاں دیکھیے, ایک حد ہوتی ہے, ایک لمٹ ہوتا ہے. جس وقت ہم پی ڈی پی میں تھے, اور جس وقت پی ڈی پی کی گورنمنٹ تھی, تو یہ کبھی آپ اعجاز صاحب سے بھی پوچھ لینا. حالانکہ اعجاز صاحب بعد میں دوسری پارٹی میں گئے, لیکن اس نے اور میں نے مل کر تمام لوگوں کے جتنے بھی مشکلات تھے حل کرنے کی کوشش کی, اور کافی حد تک ہم کامیاب بھی ہو گئے. کچھ پروجیکٹس بھی, مثلا یہ ڈگری کالج بونیار, یہ ہم نے جب آؤٹ ریچ پروگرام تھا محبوبہ جی کا بارہمولہ میں, اسی روز میں نے اور راجہ اعجاز علی صاحب نے یہ سینکشن کرایا. ایک روڈ ہم نے سینکشن کرایا جو بعد میں رک گیا, جی, پہلی پورا ٹو گیبواڑ, ابھی جو ٹریکنگ ٹرائل, ہاں, ہلن سے اوپر گیا, پھر روک دیا. گورنمنٹ ختم ہوئی, وہ پروجیکٹ پڑا ہے. دوسرا ہم نے لیا نوشہرہ ٹو چور کھوڈن ٹو گلمرگ, 12 کلومیٹر 13 کلومیٹر یہاں سے گلمرگ پڑتا ہے. بہت آسان راستہ ہے. آدھا کام ہو گیا, تقریباً 40-50 لاکھ خرچ ہو گئے, گورنمنٹ گر گئی, پروجیکٹ رک گیا. اسی طرح باقی بہت سارے کام, بہت سارے روڈ, اسپر روڈ تھا, باقی چیزیں تھی کیا, یا کسی کے ساتھ کہیں جانا تھا, چھوٹے موٹے کام ہم نکلتے اپنی گاڑی میں.
اپنی گاڑی میں اس آدمی کو بٹھا کر، یہ بھی اس آدمی کے لیے بڑی بات ہوتی ہے. تس ٲس نہٕ پیٚوان گٲڑۍ کِرایَس پٮ۪ٹھ اَنٕنۍ کینٛہہ. میں اپنی گاڑی میں اس کو بٹھاتا تھا، تیل میرا، چائے بھی میں پلاتا تھا. جاتے تھے کوئی چھوٹے موٹے کام وہ یوں بھی ہو جاتے تھے تو تہیوک. مگر وہی کر سکتے ہیں ہم جتنا ہم ہمارے حد اختیار میں. سرپنچ رہا میں نے کچھ بڑے کام کیے. مثلا میں نے اپنے حلقے میں یہ جو الیکٹرسٹی ہے، تمام پول ووڈن جو بھی تھے وہ سارے ریپلیس کیے. سٹیل پول، تار نئی فریش. میں نے تمام قبرستانوں کی فینسنگ کرائی، ان کی فلنگ کرائی جو پرانے تھے. میں نے روڈز بنائے، لنک روڈز. یہاں کھوڈالن میں ایک لنک روڈ، جاوند میں ایک لنک روڈ. میگڈمائزیشن کرایا ان کو. ہمارا اس وقت پی ایچ ای کا جو ہے جل شکتی، یہ جو بیک ٹو ولیج ہوا کرتا تھا، بیک ٹو ولیج 1 اور 2 میں ہم نے اس پر زیادہ فوکس کیا. اور اس طرح ہمارے 9 کروڑ روپے کا واٹر سپلائی سکیم کا ہو گیا پورے نوشہرہ 2 حلقوں کا. 9 کروڑ، ناٹ اے جوک. جو اس وقت ریزروائر بن گئے، فلٹریشن پلانٹ، تمام پائپیں چینج ہو گئی، وہ ہم نے کر دیا. اگر کسی کو یہ کوئی ذاتی مسئلہ ہوگا دیوار کا، وہ نہ بن سکی ہوگی. تَتھ واریاہ ہچ سِوان. جی جی انڈیویجول کامہِ چھَنہٕ ہٮ۪کان گٔژھِتھ. تیُتُے آسہِ روزمُت یُس یہ کمیونٹی بینیفٹ چھِ، وہ کام ہم نے کیے. اب ظاہر سی بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مقامی لوگوں کے لیے آپ اکثر و بیشتر ان کاموں میں بزی رہے ہوں گے، تو لکھنے کے لیے آپ کو کب وقت ملتا تھا؟ ہاں دیکھیے، آپ نے اچھا سوال کیا. لکھنے کے لیے ٹائم کم ہی ملتا ہے مجھے، اور جب موڈ آتا ہے لکھ دیتا ہوں. جب بیٹھتا ہوں تو کچھ لکھ دیتا ہوں. یہ چھُ موڈس پہ. شاعری چھِ یہِ چھِ پانے یِوان. تو یہ چھُنہٕ یہِ ہسا یہ زبردستی بیہمو وۄنۍ لیکھو کہ. جی جی یہ کبھی کوئی چیز سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ کوئی آ گیا ذہن میں، کوئی خیال آ گیا، قلم اٹھایا، لکھ دیا. بعد میں پھر اس کو ترتیب دینا وہ وغیرہ. تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اس سال میں اپنی کتاب پبلش کروں گا شاعری کی ضرور انشاءاللہ. اس سال میرے پاس کافی میٹیریل ہے. تو یہی ہے کہ جو کچھ سامنے لایا جائے، لوگوں کے سامنے، قارئین کے سامنے جو لایا جائے، وہ تھوڑا پڑھنے کے قابل ہونا چاہیے. تو اس میں بہت خاص کر میں بڑا احتیاط کرتا ہوں اس میں کہ یہ گوٚژھ نہٕ گژھُن تیُتھ مسئلہ کیا. تو جو بھی اگر تھوڑا ہی لکھیں گے تو معیاری ہونا چاہیے. کچھ شاعر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کم لکھا ہے، مگر معیار ان کا اتنا اونچا ہے کہ اس معیار کو کوئی چھو ہی نہیں سکتا ہے. کچھ لوگ بہت لکھتے ہیں، لیکن اگر وہ معیار نہیں ہوگا تو پھر بھی یہاں یہ جو تنظیمیں کام کرتی ہیں، مثلا یہ ہمارا یہ پٹن کی یہ نذیر ساگر کا بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یا کمراز بہت اچھا. مجھے کم ٹائم آتا ہے، میں نہیں جاتا ہوں، لیکن یہ اکثر بلاتے ہیں مجھے. یہ ادبی مرکز والے بھی، خاص کر یہ نذیر ساگر صاحب اچھا کام کرتے ہیں، اور دل خوش ہوتا ہے. کچھ اچھے شاعر، نئے شاعر، نوجوان شاعر، تو انہیں دیکھ کر میں سوچتا ہوں کہ بہت اچھا لکھتے ہیں. ان کا کلام سن کر اور پڑھ کر میں پھر آتا ہوں، پھر اپنے کلام کو دیکھتا ہوں. اچھا تمن برابر اچھا کڑن لائق کرنا، بازر کنن لائق چھا، کڑن لائق چھا. کراس چیک خود ہی کرتے ہو آپ؟ میں بالکل ان کو ذہن میں رکھ کر. مثلا شہزاد وہ منظور ہے، اچھا لکھتا ہے. اسی طرح باقی شاعر کچھ ہیں، وہ ایک آفاق دلنوی ہیں، نوجوان شاعر واریاہ اثر چھُ لیکھان. یِتھَے کٔنۍ چھِ باقی واریاہ شاعر چھِ جان لیکھان. تمن وٕچھِتھ چھُس بہٕ بڑٕ خۄش گژھان کہ باقی دوسرے شاعروں کا جنہوں نے ایک اچھا اپنا نام اس میں کمایا ہے ادبی دنیا میں، ان کا پڑھتے ہو آپ؟ ہاں بالکل. جیسے کہ لگ بھگ
سب شاعروں کا کچھ نہ کچھ میں پڑھتا رہتا ہوں، ضروری اَمہِ سۭتۍ چھُ اِنسان وٕچھان کیٛاہ لکھا ہے تو فکر ایک قلم کار کے لیے ریڈنگ کرنا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے اکثر و بیشتر ہمارے جو قلم کار حضرات ہیں یہ آرٹسٹ ہی ہوتے ہیں، تو یہ لوگ باقی شاعروں کا یا جو آلریڈی جنہوں نے ایک نام ایک اس میں ایک بینچ مارک رکھا ہے تو باقی شاعروں کا وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ بیٚیہِ سُنٛد پرنہٕ سۭتۍ چھُ اکھ سُہ وِجن براڈ گژھان، جی ہے نا، تو ایک وہ دائرہ بڑا ہو جاتا ہے، وسیع تر ہو جاتا ہے، نئے الفاظ سیکھتا ہے، نئے اسلوب سیکھتا ہے، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ لیکن ژٕ وَن تہٕ مےٚ اکھ کتھ، شٲعری چھُ بدل چیٖزا اکھ تہِ، سۄ چھِ کرٛالن کُہُنٛد کلام اوس کوٚرمُت یا باقی یِم شٲعر یِم سٲنۍ ان پڑھ شٲعر ٲسۍ، انہوں نے کسی کا کلام نہیں پڑھا تھا، سُہ اوس خۄدا داد آمد، یہِ چھِ آمد آسان شٲعری، مگر یہِ چھُ ضروٗری پنٛنٮ۪ن سُہ ذخیرہ الفاظن ہُنٛد اضافہ، ان کا اضافہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مطالعہ کیجیے۔ آپ کیا مطالعہ کرتے ہیں وہ دوسری بات، تُہۍ پروز کٔرۍتو پویٹری کٔرۍتو، پویٹری منٛز چھُ تران فکرِ کہ کم اسلوب چھِ کٔمۍ شٲعرن کِتھ کٔنۍ چھِ کٔرمٕتۍ، جی لیکن غالب کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، میر کا نہیں کر سکتے ہیں، وہ تو اپنے وقت کی شاعری تھی۔ آج یہ جو ہمارے شاعر ہیں، نوجوان شاعر، بہت آسان اور سلیس لکھتے ہیں جی، اور وہ زبان لکھتے ہیں جو عام لوگوں کی سمجھ، اور شاعری تھی سوئی، اگر شاعری پٔرِتھ عام نفرس سمجھ آئی نہٕ، مےٚ چھُنہٕ باسان سُہ شاعری أسۍ کرو تِم لفظ استعمال ییٚمٮ۪ن پتہٕ ڈکشنری پیٚیہِ ژھانڈٕنۍ، نہ عام نفرس کیٛاہ چھُ اتھ سۭتۍ، صحیح، عام انسانس تام کتھ واتناونہٕ خٲطرٕ چھِ آسان زبان، عام زبان استعمال کریں۔ اچھا جناب، آپ بتائیں کہ آنے والے وقت میں ہم لوگ ابھی کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ سے؟ ایک تو ایک طرف آپ ادبی کشتی کے سوار ہو اور دوسری طرف سیاست کی کشتی کے سوار ہو، تو دونوں طرف سے آپ خود کو کہاں دیکھنا پسند کرو گے آنے والے وقت میں؟ دیکھیں جی منظور صاحب، جہاں تک ادب کا سوال ہے، یہ تو سمجھو یہ میرے لیے غذا ہے، ایک جنون ہے، میں کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہوں، شاید ہو یا نہ ہو، ایون یہ بھی غم نہیں ہے کہ اگر میرے بعد بھی شائع ہو جائے کوئی پرابلم نہیں ہے، تو یہ میرا جنون ہے، میں لکھتا رہتا ہوں اور سنتا رہتا ہوں شاعروں کو، میں اکثر مشاعرے بھی سنتا ہوں، ایون ٹی وی پر بھی انداز بیاں اور یا باقی، لوگوں کو اتنی فرصت نہیں ہے، لیکن فرصت کے وقت میں وہی دیکھتا ہوں۔ جہاں تک سیاست کا سوال ہے، سیاست میری اتنی ترجیح نہیں ہے، یہ چھنہ میں فرسٹ پریارٹی کیا، لیکن میں منسلک ہوں کسی پارٹی کے ساتھ، اور میرا ضمیر مجھے کہتا ہے کہ جب تک منسلک ہوں ایمانداری سے منسلک رہوں، اور جتنا میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں، فار دا بیٹرمنٹ آف مائی پیپل، فار دا بیٹرمنٹ آف کامن پیپل، ماسز، غریب کے لیے۔ اگر میں کسی کا سہارا بنتا ہوں تو میرے لیے وہ تو عبادت ہے۔ یہ وقت جب کوئی آدمی سویرے میرے پاس آتا ہے، جی مجھے سوشل ویلفیئر دفتر میں یہ کام ہے، کام کیا ہوتا ہے، ان کو وہ 1000 روپیہ ملتا ہے، وہ رکا ہوتا ہے، میں اس کو یہاں سے ساتھ اٹھتا ہوں، چاہے بونیار میں یا اوڑی میں، اس دفتر میں اس کے ساتھ جاتا ہوں، اس آدمی کے لیے یہ بہت بڑی بات، اور مجھے اس کا وہ اجر جو ہے وہ اللہ دینے والا ہے،
बाकी कोई कुछ नहीं देगा, वो बेचारा क्या देगा, लेकिन वो अपनी जगह सेटिस्फाई होता है। इवन पत मत गस्तन काम, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका काम नहीं हुआ, वो फिर भी आया कहा नहीं काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, हो जाएगा जब होना होगा, लेकिन एसोसिएट ड्राक ऐसे। तो ये एक जज्बा है कि अगर इस दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, अगर इसको तहत आसो इबादत गुजार, नमाज, ज़कात, हज, रोज़, लेकिन अगर ये हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, अगर सन ताल्लुकात सन जैसे सो आइसने वतीर हमारा वो अगर ठीक नहीं होगा हमारे अपने लोगों के साथ, अपने गरीबों के साथ, अपने हमसायों के साथ, मे छुन बासान सो इबादत कुन मज मुजरा क्या गोड वुचान अल्लाह ताला वुचान नियत, इन्नमल अमाल बिन्नियात, कि नियत क्या है। ठीक है नमाज है तो पढ़नी है, ये मुझे पढ़नी है, लेकिन साथ साथ मुझ पर यह भी जिम्मेदारी है कि ये जो मेरे पास आया है मैं कहाँ तक इसकी मदद कर सकूँ। जनाब आप बताएं कि क्या एक सोशल वर्क करने के लिए पॉलिटिक्स में होना ज़रूरी है या एक पॉलिटिशियन को ठीक सोशल वर्क के बगैर भी वो पॉलिटिशियन बन सकता है क्या? देखिए या दोनों पैरेलल है या दोनों एक? देखिए लाजिम मलज़ूम है पॉलिटिक्स। मेरी नज़र में सोशल वर्क अलग का आपकी नज़र में है, बिल्कुल आपकी नज़र में हो सकता है सोशल वर्क अलग, आप इस पे क्या राय रखते? पॉलिटिक्स अलग जी, लेकिन मेरे ख्याल में ये लाजिम मलज़ूम है। जब आप सोशल वर्क करते हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपके लिए एक वो क्या कहते हैं जिसको कोई ऐसा एक थोड़ा सा आपके हाथ में पावर भी होना चाहिए, चाहे वो आपके बोलचाल का पावर हो, चाहे वो आपके रसूख का पावर हो, चाहे वो आपके इक़्तिदार का पावर हो, इतना ज़रूरी जी। और पॉलिटिक्स में अगर मैं कभी हैरान होता हूँ जब लोग कहते हैं कि नहीं जी हम क्यों इसमें जाएं, अगर अच्छे लोग नहीं आए तो कैसे आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छाई होगी माशरे में, कैसे? मैं आपको एक जोक, ये जोक भी है लेकिन एक हकीकत है और बड़ी अजीब सी बात है। ये था जनाब क्या कहते हैं इसको, इलेक्शन, पंचायत का इलेक्शन। तो बोनियार में एक वार्ड में लेडी पंच थी, वहाँ लेडी पंच को ये नहीं मिले सॉरी, सब ने कहा नहीं मेरी बीवी भी नहीं, मेरी बीवी भी नहीं, मेरी बीवी भी नहीं जी। हाँ, वहाँ एक आम आदमी है बेचारा, मजदूर है, वो दिन भर रेहड़ी में वो कूड़ा करकट उठाता है और उसकी बीवी जो है वो वहाँ बंगाल की है। ये सब लोग गए, अब बड़े बड़े कुछ ज़िय्ज़त लोग उसके घर, कहा आपकी बीवी को हम पंच बनाएंगे यहाँ। पंच को वार्ड हेड, बिल्कुल ना, बिल्कुल। तो उसका जवाब क्या था, उसने कहा, बड़ा सीधा सादा आदमी है, उसने कहा अच्छा कोशिर पे दमलक अत बेइज्जत कारस को किस बनो ना तो वो कह तो वो म्योन घर, यानी हमने इसको बनाया है बेइज्जत कार, बेइज्जत लोगों के लिए। कल आप क्या एक्सपेक्ट करोगे उनसे? बोनियार में सरपंच गुलाम नबी शेख बन गया दूसरी बार। पहला सरपंच जब बीडीसी बन गया तो जगह खाली हुई, तो अब वहाँ एक भी उठता है, दूसरा भी। मैंने गुलाम नबी शेख हेडमास्टर रिटायर, मैं जानता हूँ, उसको मैंने मजबूर किया, मैंने, वो कहता नहीं जी मैं क्या करूँगा। मैंने कहा जब आप नहीं बनोगे फिर क्या तब्दीली लाओगे आप जी। उसको मैंने मोटिवेट किया, वो सरपंच बना और माशाल्लाह कामयाब रहा अपने हल्के में जी।
عزت سے اپنا ٹائم پورا کیا. بھئی اچھے لوگ بھی سامنے آئے ہیں. ساری جان ہم نہیں کہتے ہیں کوئی خراب ہے, لیکن جو ایسے ایجوکیٹڈ ممکن ایجوکیٹڈ لوگ سامنے آنے چاہیے, چاہے وہ پنچایت ہو, چاہے وہ اسمبلی ہو, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو. آپ دیکھیے نا, آپ پارلیمنٹ کی کارروائی دیکھیے اور آپ دیکھیے وہاں جو ممبر پارلیمنٹ ہیں ہندوستان کی باقی سٹیٹس کی, ان کا بول چال آپ سنیے, ان کی نالج دیکھیے. تو اچھے لوگ آنے چاہیے اور ہمیں سب کو اچھا بننا چاہیے. پروفیسر صاحب وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, اور جاتے جاتے اور کوئی خاص اسپیشل میسج دینا چاہتے ہو خاص کر ینگ یوتھ؟ ہاں, نوجوانوں سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ جو ہو, آپ ہمارا مستقبل ہو, اور کوئی بھی تبدیلی نوجوانوں کے بغیر نہیں آ سکتی ہے. آپ کا فرض بنتا ہے آپ سوسائٹی کو بنانے کے لیے, سوسائٹی کو صحیح دشا دینے کے لیے آپ جٹ جاؤ. لوگوں نے آپ کی طاقت دیکھ لی, چاہے ٹھیک تھا یا غلط تھا, لیکن لوگوں نے آپ کی طاقت دیکھ لی ہے, اور آگے بھی آپ صحیح چیزوں کی نشاندہی کیجیے اور اپنی قوم کو آپ صحیح دشا میں لے جائے. بس وسلام. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین آپ کا بھی شکریہ اپنا قیمتی وقت نکال کے آپ نے ہماری یہ گفتگو سنی. السلام علیکم.